पिछली किस्त में आपने देखा मलिका तस्वीर ने दिल के हाथों मजबूर होकर उमरों के राज को अफशा न किया। उमरों ने मलिका शरारा की शराब में जहर मिलाया ताकि मलिका को कत्ल करके शहजादे को छुड़ा सके, लेकिन मलिका शरारा के जोर आवर जादू की वजह से उमरों पकड़ा गया। अब आगे शरारा ने उमरों को दरख्त से बांधा और जादुई हिसार लगा दिया कि कोई बाहर न निकल सके। उसने अफरासियाब जादूगर जो कि तलिस्म का मालिक था उसको अर्जी लिखी कि उसने उमरों को गिरफ्तार किया है। शरारा ने पूछा कि उसका सर काट दूं या जिंदा रखूं। यह अर्जी उसने अपनी कनीज शोला रुखसार को दी कि अफरासियाब तक पहुंचाए। अफरासियाब जादूगर के तलिस्म में लाखों जादूगर और जादूगरनियां आबाद थीं जो उसके हुक्म के ताबे थे। उस तलिस्म में 3 मुकामात थे, तलिस्म ज़ाहिर, तलिस्म बातिन और तलिस्म जुल्मात। अफरासियाब उन सब का सरदार था जो हर रंगो आफत से बच कर रहता था। अफरासियाब अपने तलिस्म बातिन में वज़रा, उमरा और मुक़र्रिबान के साथ रहता था, जैसे मलिका हैरत जादूगर। तलिस्म ज़ाहिर में रियाया और शहर के लोग बसते थे। तलिस्म ज़ाहिर और बातिन के दरमियान एक जादुई दरिया था जिसका नाम दरियाए खून था। उस पर धुएं का एक पुल बना हुआ था जिस पर 2 जादुई शेर खड़े रहते थे। पुल के ऊपर 3 दर्जों की इमारत थी। पहले दर्जे पर परीज़ादियाँ शहनाइयाँ और कदनाइयाँ बजाती थीं। दूसरे दर्जे पर परीज़ादियाँ मोतियों की झोली से मोती दरिया में फेंकती थीं जिन्हें मछलियाँ मुंह में लेकर तैरती थीं। और तीसरे दर्जे पर हबशी जवान शमशीरें लेकर लड़ा करते थे। उनका खून दरिया में गिरता जिसकी वजह से दरिया का नाम दरियाए खून पड़ा। शरारा जादूगर की कनीज शोला रुखसार जादू के जोर से दरियाए खून के किनारे पहुंची और पुकार कर कहा कि वो अफरासियाब के हुजूर अर्जी लेकर आई है। अफरासियाब उस वक्त तलिस्म बातिन के बागे सेब में अपने अरकान सल्तनत के साथ था। उसे जादू से शोला की आमद की खबर हुई। रावी बताता है कि अफरासियाब इतना ताकतवर साहिर था कि उसे तलिस्म के हर गोशे की खबर मिलती थी। उसके पास एक किताब साहिरी थी जिससे हर शख्स का हाल मालूम होता था। उसके पास फौलाद और मिट्टी के पुतले थे जो उसके हुक्म से लड़ते और काम करते थे। जब उसे शोला की आमद की खबर मिली उसने एक जादुई पंजा भेजा जिसने शोला रुखसार को उठाकर उसके सामने पहुंचाया और फिर गायब हो गया। शोला ने देखा कि बाग की बारादरी में हजारों नशिस्तें और कुर्सियां हैं जिनके नीचे शेर के पांव और चेहरे लगे थे जिनके मुंह से आग के शोले निकलते थे। वहां तलिस्म के सरदार जैसे मलिका बहार जादूगर, इफरान जादूगर और ताऊस जादूगर शानदार लिबास में बैठे थे। अफरासियाब जादूगर तलिस्म का शहनशाह बागे सेब की बारादरी में अपनी मलिका हैरत जादूगर के साथ जलवाए अफरोज था। वो जवाहिरात से सजे तख्त पर बैठा था। सामने मलिका हैरत की 5 अय्यार कनीजें थीं। सरसर शमशीर जन, सबार फत्तार, वसीमा नकब जन, गजाला कमंद अंदाज और तीर जन का खंजर जन। सरसर शहजादी थी और बाकी 4 उसकी साथी थी। 2 वजीरजादी याकूत जादूगर और ज़मुर्द जादूगर मलिका के सर पर रुमाल से मगस रानी कर रही थी। दरबार में रुआबो दबदबा था और 4 वज़ारा बागबान कुदरत, सिनत सहरसाज, दाबरीन को शिकाफ और सरमाया बर्फ अफरासियाब की खिदमत में मसरूफ थे। शोला रुखसार शरारा की फरिस्तादा अर्जी लेकर आई। उसने मुझा किया और अर्जी पेश की। अफरासियाब ने पढ़कर जवाब लिखा कि उमरों को कत्ल कर दो। शोला जवाब लेकर जादुई पंजे के जरिए दरियाए खून पार करके शरारा के पास पहुंची। उधर उमरो अय्यार जो दरख्त से बंधा था रिहाई की तदबीर सोच रहा था। रात गुजर चुकी थी और शरारा बारादरी में सो रही थी। इत्तिफाक से शरारा की एक कनीज समन अजार इस तरफ आई जहां उमरो बंधा था। उमरो ने इशारे से उसे बुलाया और कहा, अगर मेरी 2-3 बातें सुन लो तो तुम्हें फायदा होगा। जब वो करीब आई तो उमरो ने रोना शुरू किया और कहा, मुझे सुबह कत्ल कर दिया जाएगा। जल्लाद मेरा माल ले लेंगे,
میں حمزہ صاحب قرآن کا عیار ہوں، میرے پاس بے حساب جواہرات ہیں، اگر تم میری وصیت مان لو تو یہ مال تمہیں دے دوں گا۔ سمن آزاد لالچ میں آئی اور پوچھا وصیت کیا ہے؟ عمروں نے کہا جب میں مر جاؤں تو شرارہ سے میری لاش مانگ کر کفن دو اور دفن کرو، آدھا مال میری بیوی اور اولاد کو دینا اور آدھا تم رکھ لینا۔ سمن نے پوچھا کہ مال کہاں ہے؟ عمروں نے کہا پہلے میرا ایک ہاتھ کھول دو تاکہ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں۔ سمن آزاد نے لالچ میں آ کر عمروں کا ایک ہاتھ کھول دیا۔ عمروں نے اپنی کسوت عیاری نکالی اور زمین پر رکھ کر کہا میرا دوسرا ہاتھ بھی کھول دو، جو کچھ مانگو گی دوں گا۔ سمن نے دوسرا ہاتھ بھی کھول دیا۔ عمروں نے کسوت سے عیاری کا سامان نکالنا شروع کیا، عورتوں اور مردوں کے کپڑے، مٹھائی، رنگ و روغن اور دیگر چیزیں۔ عمروں نے بتایا یہ سب عیاری کے لیے ہیں، اس سے ہم عورت، فقیر یا بادشاہ بنتے ہیں۔ اس مٹھائی میں بے ہوشی کی دوا ملی ہے، یہ میوے بھی بے ہوش کرتے ہیں۔ پھر عمروں نے ایک تھیلی نکالی جس میں جواہرات اور اشرفیاں تھیں۔ سمن آزار خوش ہوئی اور تھیلی لے لی۔ اس کے بعد ایک یاقوت احمر کی ڈبیا نکالی جس کی روشنی سے باغ منور ہو گیا۔ سمن نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ عمروں نے کہا یہ میری جان ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ سمن نے کہا یہ بھی مجھے دے دو۔ عمروں بولا کہ یہ تو میں قبر میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس میں ایک بے بہا گوہر ہے جس کی قیمت 7 اقلیموں سے زیادہ ہے، جس کی قیمت 7 اقلیموں سے بھی زیادہ ہے۔ سمن نے اصرار کیا کہ وہ گوہر بھی اسے دے دے کیونکہ وہ اس کے اہل و عیال کا خیال رکھے گی۔ عمروں نے کہا اچھا لے لو لیکن پہلے اسے کھول کر دکھاؤ۔ سمن نے ڈبیا سینے سے لگا کر زور سے کھولی، اس سے بے ہوشی کا غبار نکلا جو اس کے منہ پر پڑا اور وہ چھینک مار کر بے ہوش ہو گئی۔ عمروں نے اپنا دوسرا ہاتھ کھولا، سمن کو اٹھا کر باغ کے ایک کونے میں لے گیا۔ اس نے رنگ و روغن عیاری سے اسے اپنی شکل میں بدل دیا اور خود اس کی شکل اپنا لی۔ اس نے سمن کے منہ پر ایک خاص روغن لگایا جس سے وہ بولنے سے معذور ہو گئی۔ پھر اسے اپنی جگہ درخت سے باندھ دیا اور اپنا سارا سامان کسوت میں باندھ کر سمن کے پلنگ پر لیٹ گیا۔ عمروں پہلے شگوفہ بن کر کنیزوں کے رہنے کی جگہ دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے پتا تھا کہ سمن کہاں سوتی ہے۔ وہ وہیں لیٹ کر انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی، سورج کی شعائیں پھیلیں اور رات کی تاریکی ختم ہوئی۔ شرارہ جادوگر اور کنیز بیدار ہوئیں۔ ضروری امور سے فارغ ہو کر شرارہ بارادری کے چبوترے پر بیٹھی۔ عمرو عیار جو سمن آزار کی شکل میں تھا دیگر خواص کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی دوران شعلہ رخسار افرا سیاب کا جواب لے کر واپس آئی۔ وہ شرارہ کو عرضی دی۔ شرارہ نے حکم دیا کہ عمرو کو درخت سے کھول کر لایا جائے۔ طلاقنی نامی کنیز کو حکم ملا کہ سمن آزار جو دراصل عمرو تھی کو لایا جائے۔ طلاقنی خنجر لے کر تیار ہوئی۔ سمن آزار اصلی سمن جسے عمرو نے باندھا تھا کو لایا گیا، لیکن وہ عمرو کے لگائے روغن کی وجہ سے بول نہ سکی۔ وہ اشاروں سے رو رہی تھی مگر کوئی نہ سمجھا۔ طلاقنی نے شرارہ کے حکم پر اس کا سر کاٹ دیا۔ عمرو جو سمن کی شکل میں تھا اس ہنگامے میں بھاگ کر باغ کے ایک کونے میں چھپ گیا۔ شرارہ نے شور اور تاریکی دیکھ کر کہا سمن آزار جادوگر مر گئی اور عمرو عیار فرار ہو گیا۔ شرارہ نے کہا 12 دری کے طاق میں رکھا جادوئی صندوقچہ لاؤ۔ رات کو میں نے جادوئی حصار بنایا تھا، کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ اس صندوقچے سے پتہ چلے گا کہ عمرو کہاں ہے۔ صندوقچہ لایا گیا جس کے بیچ میں ایک جادوئی حلقہ تھا۔ شرارہ نے کہا سب اس میں ہاتھ ڈالو، جو عمرو ہوگا اس کا ہاتھ باہر نہ نکل سکے گا۔ سب نے ہاتھ ڈالا مگر کسی کا ہاتھ نہ پھنسا۔ شرارہ نے کہا تم میں سے کوئی بھی عمرو نہیں ہے، صندوقچہ رکھ کر آؤ، رات کو میں اپنا جادو جگا کر پتہ کروں گی کہ وہ کہاں ہے۔ کنیزیں صندوقچہ رکھ آئیں۔ عمرو جو باغ کے کوشے میں چھپا تھا خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک طرف باغبانوں کی جھونپڑی دیکھی۔ عمرو عیار درختوں کی آڑ میں چھپتا ہوا ایک جھونپڑی کے قریب پہنچا جہاں ایک بڑھیا چمپا لیٹی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ باغبان ہے۔ عمرو نے اس کے منہ پر بے ہوشی کا بیضہ پھینکا، اسے زنبیل میں ڈالا اور اس کی شکل بنا کر لاٹھی ہاتھ میں لے کر شرارہ جادوگر کے سامنے آیا۔ شرارہ سے کہا قربان، سنا ہے کوئی چور بھاگ گیا ہے اور آپ نے سب کا امتحان لیا ہے، میں بھی اپنا امتحان دینے آئی ہوں۔ شرارہ نے کہا چمپا تیرے امتحان کی ضرورت نہیں، رات کو میں جادو جگاؤں گی، عمرو خود آ جائے گا۔ چمپا نے کہا
کل کی بات کل، آج جو سب کے ساتھ کیا وہی میرے ساتھ کرو۔ شرارہ نے کہا اچھا۔ جادوئی صندوقچہ لے آ جو 12 دری کے طاق میں ہے۔ امرو چمپا کی شکل میں لاٹھی لے کر 12 دری میں گیا۔ اس نے صندوقچہ کھولا اور اس میں بے ہوشی کا غبار بھر دیا تاکہ کوئی ہاتھ ڈالے تو بے ہوش ہو جائے۔ اس نے صندوقچہ بند کیا اور آہستہ سے شرارہ کے پاس لایا۔ شرارہ نے کنیزوں سے کہا کہ بڑھیا سے صندوقچہ لے لو۔ صندوقچہ شرارہ کے پاس پہنچا اور امرو چمپا کی شکل میں قریب کھڑا ہو گیا۔ شرارہ نے صندوقچہ کھولا، اس سے بے ہوشی کا دھواں نکلا جس سے شرارہ اور اس کی خواص کنیزیں چھینک کر بے ہوش ہو گئیں۔ امرو نے فوراً خنجر سے شرارہ کا گلا کاٹ دیا، اس سے قیامت کا عالم برپا ہو گیا۔ برف باری، پتھروں کی بارش، جادوئی ہنگامہ شروع ہوا۔ کنیزوں نے شور مچایا لیکن امرو نے گلی میں عیاری اوڑھ کر خود کو غائب کر لیا۔ اس نے سفید مہرہ نکالا جس کی آواز سے دیو بھی ناچتے تھے اور زور سے چلایا، بھاگو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر سب کنیزیں بھاگ گئیں۔ امرو نے بے ہوش کنیزوں کے سر کاٹ دیے۔ شور و ہنگامہ اور تاریکی کچھ دیر رہی، پھر سب ختم ہوا۔ جادوئی درخت اور عمارتیں غائب ہو گئیں، صرف اصلی درخت اور مکانات رہے۔ بدیع الزمان رہا ہو کر ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ امرو نے جب شہزادے کو دیکھا اس نے سلام کیا۔ امرو نے پوچھا تم یہاں کیسے رہا ہوئے؟ شرارہ جادوگر کی موت کے ساتھ اس کے جادوئی بندھن ٹوٹ گئے۔ بدیع الزمان کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھل گئیں اور وہ حجرے سے باہر نکل آیا۔ امرو اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک تیز ہوا چلی، بوندیں پڑنے لگیں اور بگولے شرارہ کی لاش کے گرد چکر لگانے لگے۔ لاش کو اٹھا کر ایک سمت لے گئے۔ امرو نے کہا اے بدیع الزمان جلدی یہاں سے چلو، یہ لاش طلسم کے مالک کے پاس جا رہی ہے، کوئی آفت آنے والی ہے۔ بدیع الزمان نے کہا کہ اگر کوئی سواری ہوتی تو جلدی چلتے۔ امرو نے کہا گھوڑا مل سکتا ہے لیکن روپیہ چاہیے۔ بدیع الزمان نے 1,00,000 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ امرو نے زنبیل سے قلم دوات نکال کر رکا لکھوایا کہ اگر شہزادہ نہ دے تو وہ وصول کر لے گا۔ بدیع الزمان ہنس پڑا اور رکا لکھ کر دے دیا۔ امرو نے رکا زنبیل میں رکھا، پھر زنبیل سے گھوڑا اور ساز و سامان نکال کر شہزادے کے سامنے لایا اور کہا یہ سوداگر سے ابھی خریدا ہے۔ بدیع الزمان نے حیرت سے کہا یہ سوداگر ایسی آفت میں دروازے پر گھوڑا لے کر کھڑا تھا؟ امرو نے کہا اے حمزہ کے بیٹے مجھے تقریر کے سوا سب کچھ آتا ہے۔ بدیع الزمان گھوڑے پر سوار ہوا اور امرو کے ہمراہ چلا گیا۔ راستے میں بدیع الزمان نے کہا کہ چچا عمرو تم حمزہ صاحب قرآن کے دودھ شریک بھائی ہو اس لیے تمہیں چچا کہتا ہوں، لیکن لشکر میں یہ بات کہنا ننگ ہے کہ میں ملکہ تصویر جادوگر پر عاشق ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ابھی یہ بات کسی کو معلوم ہو۔ عمرو غصے سے بولا اے نادان، ایک آفت سے تو بچ کر آیا ہے اور اب نئے زخم لے رہا ہے۔ طلسم کے کانٹوں سے تو نکلا ہے، اب نئے راگ چھیڑ رہا ہے۔ جلدی چل ورنہ حمزہ کی قسم تیری کھال اتروا دوں گا۔ بدیع الزمان نے کہا میں تمہیں 1,00,000 روپے کا بازو بند دوں گا اگر تم تدبیر کر کے میری معشوق کو مجھ سے ملا دو۔ بدیع الزمان نے بازو بند عمرو کو دیا۔ پھر عمرو اور بدیع الزمان اس طرف چلے جہاں سے انہوں نے ملکہ تصویر کو آتے دیکھا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اسی طرف اس کا رہنے کا ٹھکانہ ہوگا۔ جب وہ وہاں پہنچے جہاں جھاڑیوں میں شگوفہ کو بے ہوش کیا گیا تھا اور اس کی شکل عمرو نے اختیار کی تھی، تو عمرو نے وہ جگہ بدیع الزمان کو دکھائی اور سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے۔